बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में, आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, टिड्डी दल ने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया और 60 के करीब अजला हैं जिनके ऊपर वो इस वक्त हमलावर है और उसने कई फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, जिसमें कपास की फसल है, जिसमें आम की फसल है, जिसमें सूरजमुखी की फसल है, जिसमें और बेशुमार सब्जियों की जो है वो कई तरह की सब्जियां हैं जिनकी फसलों को ख़राब किया है। और इसके अंदर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अदारे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान को 393 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है और आइंदा आने वाले मौसम में ये फिगर बढ़ भी सकते हैं। 450 अरब मौसम सरमा की फसल तक के जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं, पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर आगे बढ़कर थोड़ी सी काश्तकारों के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके बुनियादी तौर पर मसाइल क्या हैं और पंजाब हुकूमत उनके लिए क्या रेमेडी और किस तरह से उनको रिलीफ देने की जो है वो पोजीशन में है, नहीं है। इमरान खान साहब ने जो अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस की थी, क्या वो उसके ऊपर अमल पैरा हैं या नहीं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं खालिद महमूद खोखर साहब, मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। सर महमूदुल हक बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल हई दस्ती साहब ने, जो कि एडवाइज़र हैं CM के ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर। मैं बहुत मशकूर हूँ अब्दुल हई दस्ती साहब आपका भी। मैं सबसे पहले खालिद महमूद खोखर साहब आपके पास जाना चाहूँगा। ये बलूचिस्तान के तकरीबन 31 अजला में के बलूचिस्तान के 31 मुकामात पर, KPK में 9, पंजाब के 10, सिंध में 10, ये सर सूरत हाल किस तरफ जा रही है टिड्डी दल को लेकर के? ये टोटल इस वक्त तकरीबन 60 अजला बनते हैं जहाँ पर ये टिड्डी दल जहाँ पहुँचे। मैं आपको अर्ज करूँ, पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है। उसमें 3 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा ऐसा है जहाँ पे ये अंडे दे सकती है, आके बसेरा कर सकती है। उसमें आता है रेगिस्तान, चुलिस्तान, थर, और उसके अलावा साथ जो इंडियन पंजाब साथ लगता है उनका राजस्थान का रकबा, तो वहाँ से भी ये आती है। और इस पे असल में इक़दाम होने चाहिए, पिछले साल होने चाहिए थे, जो उस वक्त बर वक्त नहीं हो सके, क्योंकि इसके लिए 60s में एक डिपार्टमेंट बना था, प्लांट प्रोटेक्शन लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन उस डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके पास कम से कम 4 व्हील व्हीकल को 400 होनी चाहिए, उनके पास 15-16 है, उनके पास जहाज को 20-25 होने चाहिए, जो पहले 23 थे, अब उनके पास एक भी नहीं है। टेक्निकल लोग उनके पास 10-15 हैं, जो 300-400 होने चाहिए। यानी वो डिपार्टमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर इस वक्त वो डिपार्टमेंट खत्म हो गया किस्म का। अभी जो हुकूमत ने किया है कि ये 1 जनवरी से NDMA के हवाले कर दिया ये लोकस कंट्रोल का। मैं आपको अर्ज करूं कि कोरोना बहुत छोटी बीमारी है इसके मुकाबले में। अच्छा, कोरोना से ये बहुत बड़ी आफत है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे हमें इससे महफूज रखे। आप ये देखें कि थोड़ा सा आप पीछे रह जाएं कि जब 9/11 हुआ, पाकिस्तान में पाबंदियां लगी, ये ज़राअत थी, हमारे पास फसलें थी, खाने के लिए हर चीज़ है, उस पाबंदियों के बावजूद हम सर्वाइव कर गए। ठीक, हमने एटमी धमाका किया, उस वक्त पाबंदियां लगी, हमने सर्वाइव किया ज़राअत की वजह से। 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, हमने सर्वाइव किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स पाकिस्तान में भूखा नहीं सोया। अभी 2 माह कोरोना के खिलाफ आपने लॉकडाउन किया, जंग लड़ी, लेकिन गंदम खाने के लिए थी, लोगों के पास खाने के लिए सब कुछ था। कुछ मुखय्यर हज़रात ने सपोर्ट की, कुछ हुकूमत ने सपोर्ट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ रिज्क हर शख्स ने खाया, कोई शख्स भूखा नहीं सोया। और अगर खुदा ना खास्ता ये टिड्डी दल का जो आगे एक्सपेक्टेड हमला है, जो FO की रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि अगर वो ऐसा हमला हो गया पाकिस्तान में, तो फिर क्या होगा? फिर सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी भूखे मरेंगे। अच्छा सर, मैं आता हूँ इसकी ज़ाहिर एहतियात के ऊपर भी मैंने बात करनी है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या ये पाकिस्तान में इस दफ़ा ये सबसे शदीद हमला है, माजी में कितनी दफ़ा हुआ, क्या इक़दाम उस वक्त की हुकूमतें लेती थी और अब जो तकरीबन ऑलमोस्ट को 30 साल बाद आई है पाकिस्तान में। इससे पहले इस दरमियान में इस अरसे इसका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये कहाँ से, किस वजह के वजूहात क्या हैं इसकी पैदा होने की? ममालिक से आती है और ये रेगिस्तानों में आके अंडा देती है, और एक में जो कैपेसिटी है वो 200 से लेके 1200 बच्चे दे सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये उसकी कैपेसिटी है। इसकी 4 स्टेजेस जमीन पे होती है। 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 1000 अंडे देने की इसकी कैपेसिटी है और एक अंडा योमिया 2 ग्राम खुराक खा सकता है। अच्छा, फिर आप ये देखें ना कि इसकी 50 स्टेजेस जमीन पे होती है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का जो मेन कंट्रोल करने का तरीका वही है कि वहीं पे उसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास जहाज नहीं थे, हमारे पास पेस्टिसाइड नहीं थी, हमारे पास इतने लोग नहीं थे, मैन पावर नहीं थी, वो कंट्रोल नहीं कर सके।
ابھی NDMA کو دینے سے یہ ہوا ہے کہ اس وقت انہوں نے کوئی 8-9 ہزار فوجی ڈپلائی کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، پلس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ میں اس میں حکومت کو یہ ایڈوائز کروں گا، میری ریکویسٹ یہ ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ اکیلے حکومت کا کام نہیں کہ حکومت اس کو سنبھال سکے، امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ اس میں پوری کمیونٹی کو ساتھ شامل کیا جائے، یہ قومی مسئلہ ہے، پوری قوم ساتھ مل کے اس کے خلاف جنگ لڑ سکتی ہے۔ اس میں تمام ایسے محکمے، ایسے ڈپارٹمنٹ، ایسے ادارے جن کا تعلق ڈائریکٹلی زراعت سے ہے، جس طرح پیسٹیسائڈ ہو گیا، فرٹیلائزر ہو گیا، سیڈ کمپنیز ہوگی، شوگر ملیں ہوگی، ٹیکسٹائل والے ہو گئے، ان سب کو اس میں انوالو کیا جائے، کاشتکاروں کو اس میں انوالو کیا جائے۔ کاشتکاروں کے پاس دیکھیں نا، ان کے پاس جیکٹو سپرے مشینیں ہیں جن کے درختوں کے اوپر سپرے کیا جا سکتا ہے، جو باغوں میں سپرے مشینیں وہ سپرے ان سے کیا جا سکتا ہے۔ کاشتکاروں کو وہ پیسٹیسائڈ اویلیبل کی جائے تاکہ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ تاکہ وہ جا کے وہاں پہ سپرے کر سکیں۔ دیکھیں جب تک ہم پوری کمیونٹی کو اس میں انوالو نہیں کریں، ایک آپ چاہ رہے ہیں کہ مومنٹم کریٹ ہونا چاہیے، اور اس مومنٹم کو حکومت کریٹ کرے، حکومت وہ بنائے، اس میں میڈیا کے ذریعے سے کمپین کا بھی حصہ بننا چاہیے، باقی دیگر عوامل کو بھی ایکٹیو کریں تاکہ اس سے نبرد آزما ہو سکیں ہم۔ بالکل، اس میں کچھ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرا رقبہ ذاتی تحصیل کبیروالا ضلع خانیوال میں ہے، وہاں 2 دفعہ آ چکی ہے۔ ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ پہلے پتا چلا بھی اس سائڈ پہ آ رہی ہے۔ ہم نے اگر اس علاقے کی کمیونٹی کو انوالو کیا تو کم از کم اس میں ایک چیز پہ ہم کامیاب ہوئے کہ اپنی فصل بچا گئے ہیں۔ لوگ آ گئے ڈھول لے کے، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے، کوئی ٹریکٹر کا سلنسر نکال کے، شور مچا کے، آگ لگا کے، ہم اس کو لیکن وہ بھگانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر مارنے میں نہیں ماری اس کو، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ یہ رات کو جن درختوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ محکمے سارے، اگر پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، ان کے جو فیلڈ میں لوگ ہیں سارے پیچھے لگے ہوں، پبلک کو بھی اویئرنیس ہو، کاشتکاروں کو بھی ہو، کاشتکاروں کے پاس نمبر ہو کہ ہم نے فوری طور پہ اپنے ڈسٹرکٹ میں فلاں تحصیل میں، یونین کونسل میں فلاں نمبر پہ انفارم کرنا ہے، پتہ چلے کہ فلاں جگہ بیٹھی ہے، تو صبح 3-4 بجے اس پہ سپرے ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے وہ جس درخت پہ بیٹھے گی، شور ہوگا، اگر کوئی لوگ اس وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ اڑ نہیں جاتی وہاں سے، کہ رات کے اندھیرے میں وہ اڑتی نہیں ہے؟ رات کے اندھیرے میں آپ اس پہ سپرے کر سکتے ہیں، وہی ایک طریقہ، دن کے وقت آپ اس پہ سپرے نہیں کر سکتے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ جو اس کے اوپر سپرے کریں گے، وہ سپرے زہریلا سپرے ہوگا جس سے وہ مر جائے گی، اس سے اس فصل کو نقصان تو نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر درختوں پہ کیا جائے تو فصل کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ فصلوں میں، اب ہماری فصلوں میں تو ویسے قوت مدافعت بڑھ چکی ہے، ہم اتنے سپرے کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو کاشتکار ہیں نا، وہ اندیکھے زہر پھینکتے ہیں اس کے اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس کو ختم کرنا۔ اگر ہم نے اس کو ختم نہ کیا تو یہ کئی سال یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سید محمود الحق صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سید صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے تھے اب تک، کیا وہ حکومت نے اقدامات اٹھائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ کسان ایک ایسی کمیونٹی ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور بنیادی طور پر 70% ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، مگر اس کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ستیلے پن کا کیا جاتا ہے۔ اب یہ 1 سال پہلے یہ معلوم تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ستیلے پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ اوورآل تمام فصلوں کے اندر آپ بات کر رہے ہیں کہ اوورآل حکومت کی ایگریکلچر پالیسی میں اٹھا کے دیکھیں تو وہ ستیلا پن نظر آتا ہے؟ پالیسی کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان کو پوچھا نہیں جاتا، ان کو ہم سٹیک ہولڈر ہیں، 72 سال سے نہیں پوچھا جاتا یا صرف موجودہ حکومت نے پوچھتی؟ نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہی طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا GDP ریٹ بھی آپ دیکھیں کم سے کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور بنیادی طور پر چاہیے یہ تھا ان کو کہ 1 سال پہلے یہ اس پہ ایکشن لیتے، اور اس کے جو انڈے جس طرح خالد بھائی نے کہا ہے وہ ان کو تلف کر دیا جاتا تو بہت حد تک حالات بہتر ہوتے۔ آج بلوچستان کی طرف سے، سندھ کی طرف سے، پنجاب سے ایک دم سے حملہ ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اب ایک کسان اگر کپاس بیچتا ہے تو اس کا 20,000 روپے کم سے کم میں بتا رہا ہوں کہ اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے فی ایکڑ، صرف کاشت کرنے کا۔ اور ظلم یہ ہے کہ پھر یہ ٹڈی اس کا صفایا کر دی۔ آج یقین کریں کہ ایک ساتھی کا فون آیا، تو میں حیران ہوں، خوراک بڑی اچھی ہے یہ تو، اس کا ایک گول جو ہے وہ یومیہ تقریباً 35,000 افراد کی خوراک کھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
درختوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، میرے پاس واٹس ایپ پہ موجود ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا. آم کا درخت ہے ہاں جی، اور اس کی بے بسی اور بے کسی دیکھ کے رونا آتا ہے. اس کے پتے بالکل ختم ہو گئے، ٹہنیوں پہ اکیلے آم جو ہیں وہ عجیب منظر پیش کر رہے ہیں. کاٹن کو اس نے تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت نے جس طرح خالد بھائی نے بتایا کہ اس کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا ایک وجود تھا، اس کے بعد اگر یہ نہیں آئی 30 سال کے بعد آئی تو اس ادارے کے پاس تو چیزیں موجود ہونی چاہیے تھی نا. تو یہ جو پالیسی ساز بیٹھے ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں اور جو ہمیں نہ ہماری مرضی کا ریٹ دیتے ہیں، نہ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہر بات میں ہم سے ناانصافی کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ٹڈی دل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اگر یہ کلیکٹیو یہ ایفرٹ ہوتی کہ ادھر سے بلوچستان گورنمنٹ، ادھر سے پنجاب گورنمنٹ، ادھر سے سندھ گورنمنٹ، اور یہ اکٹھی وہ کوشش کرتے تو پھر یہ حشر نہیں ہونا تھا. اتنا خوف پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 150 سے 250 کلومیٹر یہ ٹریول کرتی ہے ایک دن کے اندر، اور پھر یہ جو ہی شام ہوتی ہے تو پھر یہ جہاں بھی اس کو جگہ ملتی ہے وہ بیٹھتی ہے اور پھر اس کو وہ یہ تہس نہس کرتی ہے. ٹھیک ہوگا. مجھے اب ذرا خالد صاحب کی رائے لینی ہے. خالد صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے خود سے کوئی کسان اتحاد کی مختلف تنظیموں نے کوئی مختلف دھڑے اکٹھے ہوئے ہوں اور کوئی ایک ایکشن پلان گورنمنٹ کو بنا کے دیا ہو ٹڈی دل کے مقابلے کے لیے؟ جی میں نے گورنمنٹ کو بنا کے دیا جی. اچھا، میں نے بھیجا، میں آپ کو بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں. میں نے اس میں یہ میں نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ پوری کمیونٹی کو انوالو کریں. ٹھیک. اور اس میں جس طرح پیسٹائڈ کمپنیز ہیں، جس طرح فرٹیلائزر کمپنی ہیں، جس طرح سیڈ کمپنیز ہیں، جس طرح شوگر مل والے ہیں، ایپٹما ٹیکسٹائل والے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ڈائریکشن سب کا تعلق جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کاشتکار کے ساتھ ہے اور کاشتکار کے ساتھ واسطہ ہے. اور ان کے پھر لوگ فیلڈ میں ہیں بہت زیادہ. اب دیکھیں نا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، اب ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ان کے پاس میکسیمم 2000 لوگ ہوں گے فیلڈ میں. اس کے مد مقابل جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے پاس کم از کم 20-30 ہزار لوگ ہوں گے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ہر چیز بھی ہے، ہر جگہ ان کی پہنچ بھی ہے، کاشتکاروں کے ساتھ رابطہ بھی ہے. تو وہ میں نے کہا جی ان سب کو بلا کے انوالو کریں، کیونکہ اس کی وجہ پیسٹائڈ کمپنی ہے، فرٹیلائزر ہے، شوگر مل والے ہیں یا ایپٹما والے ہیں، انہوں نے سب نے جو کمائی کی ہے وہ اسی زمین سے کمائی کی، کاشتکار سے کمائی کیا. آج پاکستان کی خاطر سب کچھ کرنا ہے. اگر پاکستان میں یہ سب کچھ سرسبز پاکستان رہے گا تو سب کچھ ہے، سب کھائیں گے، ورنہ کیسا لی آ جائے گی. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سب کو انوالو کریں. مجھے واپسی پازیٹیو میسج آیا کہ میرے خیال میں اب ان کو سب کو انوالو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ایز اے قوم ہم وزیر اعظم صاحب نے خود اجلاس بلایا ہے، اس کے اوپر اجلاس کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. نہیں، اگر ایز اے قوم ہم پوری قوم شامل ہو کے نہیں کریں گے، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے. اب بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر اقدامات سے آپ کتنے مطمئن ہیں کہ جو حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے ان سے وہ سیٹسفیکٹری ہیں اور حالات کے اوپر میں پہلے تو بالکل مطمئن نہیں تھا جی. اچھا. لیکن آج کل جس لیول پہ کام کیا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت اب سیریس ہو گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ این ڈی ایم اے کے پاس چلا گیا اور این ڈی ایم اے فوج والے مل کے سب مل کے اس وقت کافی حد تک کاوش کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک کاشتکار مطمئن نہیں ہے. کاشتکار کے لیے ریلیف کی کوئی بات کی گئی ہے آپ کے ایکشن پلان کے اندر؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی، یہ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا جی، کاشتکار کو ریلیف ملے اور وہ بھی کاشتکار کو. اچھا، یہ کبھی نہیں ہوا جی. آپ مجھے بتائیں نا، کاشتکار کو ریلیف ملے، کیا کاشتکار پاکستانی ہے؟ بھائی کاشتکار کے نام پہ اگر ریلیف مل رہا ہے تو ایپٹما کو مل رہا ہے، شوگر مل والوں کو مل رہا ہے، کاشتکار کو نہیں مل رہا. دیکھیں میں سبسڈی جو ہے وہ شوگر مل مالکان کو ملے گی، ان کو ملے گی، ایپٹما کو ملے گی، کاشتکار کے نام پہ ملے گی. وہ کہیں گے ہم نے کاشتکار کے لیے ہم لے رہے ہیں. کاشتکار کو نہیں مل رہی. کاشتکار کو جناب والا اس ملک میں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا. کاشتکار کو آپ یقین کر لیں کہ 3rd درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے یہاں پہ. اور ان کا ڈائریکٹلی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر وہ تو 20% تو ڈائریکٹلی ہے. آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں جی، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ مجھے خود بتائیں. جب یہ ٹماٹر 200 روپے کلو ہوا تھا تو سب میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا. آج وہ ٹماٹر کا ریٹ 0 ہے، 0، 1 روپے کلو بھی نہیں ہے. یعنی وہ 15 روپے کی، وہ 15 روپے کلو تو بازار کے اندر میں اینڈ کنزیومر وہ جا کے لے رہا ہے، تو باہر منڈی میں کیا حال ہوگا؟ 15 کلو کی پلی لے کے آتا ہے، ایک وہ پلی 15 کلو کی لے کے آتا ہے، وہ بکتی ہے 25 یا 30 روپے میں. 2 روپے کلو اس کی وہ چنائی دیتا ہے. وہ چنائی کے پیسے ملتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ملتے اس کو. یعنی کہ وہ 0 ہو گیا نا. کیا اس پہ میڈیا پہ بات ہوئی ہے؟ کیا اس پہ کوئی پروگرام ہوئے کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن پر ہونا چاہیے؟ میں کر رہا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کریں اس کے اوپر بات. میرا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے. اس سے پچھلے سال
آلو کا ریٹ 2 روپے کلو تھا جب کاشتکار نے بیچا, وہی آلو غریبوں کو اینڈ کنزیومر کو 30 روپے کلو ملا. پچھلے سال تو فصل سے انہوں نے نکالا ہی نہیں زمینوں سے, اچھا اس وقت کاسٹ اس کی زیادہ پڑتی تھی, اس وقت شوگر مل والا کو سبسڈی مل گئی, کاشتکار کو نہیں ملی. ہم نے پورا شور مچایا, ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا, ہر جگہ اخباروں میں اشتہار دیے کہ خدا کے لیے ہمیں بھی پاکستانی تسلیم کریں, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, اس کے ایکسپورٹ پہ آپ ریبیٹ دیں, کرایہ ہی دے دیں, حکومت دے دے. لیکن کاشتکار کو نہیں ملا. وہ غریب لوگ جو ہیں شوگر مل والے, کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ان کو حکومت نے ریبیٹ دے دیا. انہوں نے وہاں سے بھی ریبیٹ لیا, اور اس کے بعد جو اینڈ کنزیومر ہے, جو غریب ہے, جس میں ایک چپراسی ہے, ایک بیلدار ہے, ایک پین ہے, یعنی ایک رکشہ چلانے والا ہے, ایک ریڈی والا ہے, جو ڈیلی 200-400 روپے کما کے کھاتا ہے, اس کو بھی وہی چینی 50 روپے کلو والی 80 سے 85 روپے کلو ملی. بالکل ایسے میں اتفاق کرتا ہوں. یعنی یہاں پہ استحصال کس کا ہوتا ہے؟ کاشتکار کا اور اینڈ کنزیومر کا. مجھے کاشتکار سے بھی اینڈ کنزیومر کا زیادہ احساس ہے, کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک, کاشتکار تو میں آپ کو عرض کروں, کاشتکار کون ہے جی؟ کاشتکار تو بیچارہ, اس کے پاس گندم گھر کی ہوتی ہے, وہ پانی میں بھگو کے بھی کھا لیتا ہے. اچھا, اس میں کچھ قصور, غلطیاں, کچھ کوتاہیاں آپ تنظیموں کی بھی ہیں. آپ لوگ ایک بن کر بھی تو کوئی اقدامات نہیں اٹھاتے نا, حکومت کے سامنے اپنی عرضی پیش نہیں کرتے. جب آپ مختلف دھڑوں میں بٹے رہیں گے تو پھر اس سے آپ کے نیریٹو کو بھی تو نقصان ہوگا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کو دھڑے نہیں ہیں جی. ہر چیز میں تنظیمیں 5, 7, 10 تنظیمیں ہوتی ہیں. اچھا, ہمارے کاشتکاروں کی بھی اس طرح تنظیمیں ہیں. ٹھیک, الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے آواز بلند کی, اور اپنا فرض کیا, بجٹ آیا, ہم نے بجٹ تجاویز پنجاب کو بھی ہر سال دیتے ہیں, ہم وفاق کو بھی دیتے ہیں. اپنی بجٹ سے بھی اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں, آپ کے ٹی وی پروگرام میں آ کے بات کرتے ہیں, اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, روڈ. اچھا, اور میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں, جب ہم روڈ بلاک کرتے ہیں نا, تو آپ یقین کر لیں مجبوراً کیا ہوتی ہے, اپنے آپ کو انسان تسلیم کروانے کے لیے. ایسے انسان مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجبوری. اب دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جب پاکستان بنا ہے تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں, یا 13 بھارت کے حصے میں گئے. سید محمود الحق بخاری صاحب, خالد محمود کھوکر صاحب, مجھے پروگرام کے اندر عبدالحی دستی صاحب نے جوائن کیا ہے, جو کہ ایڈوائزر ہیں سی ایم کے آن ایگریکلچر. بہت شکریہ عبدالحی صاحب, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ ٹڈی دل کو لے کر کے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, کیا اقدامات اٹھائے ہیں اب تک؟ سر ایسا ہے کہ ٹڈی دل جو ہے نا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 26 ممالک کے اندر ہے. جی بالکل ہے. اور یہ جو ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج, یہ اس کا واپسی کا ٹائم تھا, لیکن جب وہ موسمیاتی تبدیلی ہوئی, بارشیں ہو گئی, مقصد بڑی غیر متفق کے طور پہ, تو اس کی وجہ سے وہ جو ان کی واپسی تھی وہ یہیں پہ رک گئی. اور وہ ہواؤں کا رخ کافی چینج ہوا, اس کی وجہ سے یہ جو انہوں نے واپس جانا تھا وہ اس موسم کی وجہ سے ان کو یہیں پہ رکنا پڑ گیا, جس کی وجہ سے یہیں پہ یہ بریڈ ہوئی ہے. ٹھیک, اور اس کے لیے مقصد یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم اے اور آرمی کے اس کی معاونت کے ساتھ این ڈی ایم اے کی, ہاں جی, پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے دونوں بالکل ٹھیک ہے, تو وہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن اس کا جو سب سے سوٹیبل ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رات کے ٹائم. ٹھیک, جب یہ جا کے بسیرا کرتی ہے, کیونکہ جب یہ بیٹھ جاتی ہے رات کو, تب آپ جو مرضی کریں, ڈرم بجائیں, جو کچھ کریں, وہ پھر اٹھتی نہیں ہے. ہاں ٹھیک, دن کے ٹائم جب آپ سپرے کرتے ہیں تو وہ ٹڈی جو ہے وہ فوراً اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے. تو اس کا اس ٹائم سب سے جو سوٹیبل اور موزوں ٹائم ہے وہ ہے شام کا. تو ہم لوگ اس کی ویجیلنس کر دیکھتے ہیں ابھی کہاں پہ جب بسیرا کیا. سر اس میں گزارش یہ ہے, عبدالحی دستی صاحب, گزارش یہ ہے کہ خالد کھوکر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, محمود الحق بخاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ حکومت کو جو اقدامات 1 سال پہلے اٹھانے چاہیے تھے, اگر حکومت ان اقدامات کو اٹھا لیتی تو آج فصلیں ہماری تباہ ہونے سے بچ جاتی. سر آپ دیکھیں نا, یہ تو ہر سال ہر ملک میں ہوتا ہے. اب دیکھیں نا 26 ممالک میں جو ہے, کیونکہ یہ تو سر یہ تو ہمارے ملک میں آئی 30 سال کے بعد ہے. نہیں, وہاں پہ کیے آرمی کے تھرو نے اسپرے کیے ہیں. یہ آپ کو, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ڈیورنگ اسپرے ہمارے 3 بندے شہید ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک, آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو اسپرے کیے ہے وہ چائنا کی مدد سے ہم نے کم از کم, مجھے ایگزیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ مائکرون ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ کئی ہزار لیٹر, یعنی 3 ٹن اسپرے کیے.
अच्छा सर मुझे ना एक ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम के अंदर, ब्रेक से मैं वापस आता हूँ तो फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद खोकर साहब, सर काश्तकार के साथ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और मुझे इसकी ख़ुद से तकलीफ़ भी है, लेकिन सर हमारे यहाँ बदकिस्मती से दोनों धड़े जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। हुकूमत भी इसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है इसमें, क्योंकि हमने R&D को बेहतर नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर करते हैं। हमें पता होता हमने किसके काश्त के ऊपर, किस फसल के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, किसको मार्केट में कब लेके आना है। हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ R&D नहीं है सर। कॉटन मुल्तान का सबसे बड़ा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुल्तान का नहीं बल्कि एशिया का मेरे ख्याल में बड़ा, बिल्कुल सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में है। मुझे बड़ा गुस्सा है कि काम नहीं हो रहा, जब पता चला कि उनके पास सिवाय तनख्वाहों के अलावा फंड ही नहीं है। आप रिसर्च के लिए पैसे कितने रखते हैं? टोटल जो आपकी एग्रीकल्चर की GDP है उसका 0.18 है, बिल्कुल ऐसे। जबकि आप इंडिया को ले लें वो 0.4 रखता है, चाइना 0.5 रखता है, ब्राज़ील 1.75 रखता है। देखिए ना, जब आप रिसर्च के लिए पैसा नहीं रखेंगे, जब रिसर्च पे आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब रिसर्च के लिए आप मौके फराहम नहीं करेंगे, जब आपके इदारे खाली के खाली सिर्फ तनख्वाहों के, आप PRC को ले लें उनको सिर्फ तनख्वाहें मिलती है, NARC को ले लें उसमें सिर्फ तनख्वाहें मिलती हैं। देखिए ना, ये तो बात है कि हुकूमत तवज्जो क्या दे रही है। देखिए हुकूमत में कभी आपने देखा कि हाउस में बातें हो रही हैं ज़राअत पे फोकस किया जा रहा है, जब आपकी तकरीबन 47% एम्प्लॉयमेंट सारी ज़राअत पे है, आपकी GDP का। अच्छा मुझे ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब ज़राअत के मामलात को देख रहे थे, मुतमईन थे आप उनके इक़दामात से? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, तरीन साहब ने जो गलत काम किया जी वो ये था, जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम बनाया, ये एमरजेंसी का, एग्रीकल्चर एमरजेंसी का लफ्ज़ भी हमने दिया था उनको, ठीक है। जब उन्होंने बनाया उसमें कॉटन को शामिल नहीं किया उन्होंने, वो ज्यादती थी। बिल्कुल, उस वक्त हमारी बात भी हुई थी, ना, उन्होंने गन्ने को शामिल किया, कॉटन को शामिल नहीं किया, जबकि आपकी नकद आवर फसल आपकी 60% एक्सपोर्ट वो कॉटन बेस्ड है, वो शुगर केन बेस्ड नहीं। आप देखें ना, प्रोटेक्शन क्या है जी, अगर बाहर से आप चीनी मंगाएं तो 40% उस पर ड्यूटी है, अगर कॉटन बाहर से एक सब्सिडाइज कंट्री से वो ड्यूटी फ्री आती है। कॉटन की रिसर्च के लिए पैसा कोई नहीं है, गन्ने की रिसर्च के लिए पैसे रखेंगे 5 साल के लिए। देखिए जी, हमारे पॉलिसी बनाने वाले, आप यकीन कर लें कि बताते हुए अफसोस होता है। आप पंजाब को ले लें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसको पता ही नहीं ज़राअत क्या है, बेशक वो ज़िम्मेदार है, कोई काम नहीं कर सका, बल्कि उसने जो जुल्म ढाया ज़राअत के ऊपर नौमान लकड़ीवाल साहब ने, कि उसने गंदम का रेट बढ़ा दिया। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का वो चेयरमैन है, प्राइवेट सीड कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उसके बाद कॉटन का रेट बढ़ा दिया, जो 5,000 रुपये मन था उसको 13,500 रुपये मन कर दिया। गंदम के रेट बढ़ाने के पीछे आप क्या कह रहे हैं, क्या किसको फायदा पहुंचा है? सर, जब पंजाब सीड कॉर्पोरेशन रेट बढ़ाएगी ना, जो गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसके मद्दे मुकाबले जितनी प्राइवेट सीड कंपनी वो रेट बढ़ा देंगी। सर वो तो ठीक है, लेकिन इसका अल्टीमेटली तो काश्तकार को ही फायदा हुआ ना। काश्तकार को नुकसान हुआ ना। कैसे? बीज काश्तकार ने खरीदना है। अच्छा ठीक हो गया, अब बीज की वजह बीज के। अच्छा, इसी तरह जो कपास का बीज था जिसका रेट 5,000 रुपये मन था मैक्सिमम पिछले साल, तो इस साल इन्होंने 13,500 रुपये मन पंजाब सीड ने कर दिया। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, तब जाके वो रेट रिवर्स, उन्होंने बैक डेट में फिर रेट को रिवर्स किया। सर देखे ना, इन लोगों का कोई मुहासबा होना चाहिए कि आप लोग क्या करें। मुझे इस पे सैयद महमूदुल हक साहब बुखारी साहब की राय लेनी है। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई पंजाब हुकूमत की और बिलखुसूस इमरान खान साहब की, ज़ाहिर PTI की हुकूमत है, इन्होंने जो वादा किया था मंशूर के अंदर भी कि हम एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आएंगे, वो नहीं ला सके, और जो इस वक्त तक इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें काश्तकार को नुकसान पहुँच रहा है? आप खालिद साहब से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। गुजारिश ये है कि सिर्फ बात करने से नहीं, जबकि ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी उस वक्त तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। पॉलिसी जो है वो एक तो जो ग्रास रूट लेवल पे किसान बैठा है जो खुद करता है, जब तक उसको शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है वो आप देखेंगे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। तो इनको तो ये चाहिए था कि जिस तरह ये आए थे, अगर ये ज़राअत को खड़ा कर दें तो मैं यकीन करें कि ये रोज़गार, उन्होंने कहा ना कि 50 लाख नौकरियाँ चाहिए। ठीक। आप ये देखें कि 48% जो है वो रोज़गार ज़राअत से हासिल होता है। आप देखें, गंदम कटाई करते हैं, मजदूर को मजदूरी मिलती है, छेली करते हैं गन्ने की, मजदूर को मजदूरी मिलती है, पिकिंग करते हैं, मजदूरी मिलती है, कोई आलू निकालता है ज़मीन में से तो मजदूरी मिलती है।
تو اگر یہ کریں اور جتنی انڈسٹری ہے آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح انہوں نے خالد بھائی نے کہا ہے کہ اتنا بے بسی کا ہم مظاہرہ کوئی ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یار ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا اور کوئی نہ میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نہ کوئی این جی او نہ کوئی پولیٹیکل جو میڈیا تو آواز اٹھا رہا ہے. یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ میڈیا ہی آواز اٹھا رہا ہے آپ کی. نہیں دیکھیں آپ جس طرح باقی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اگر اس زراعت کو جس دن میڈیا ایک پلر ہے جس دن یہ اٹھائے گا اس چیز کو آپ یقین کریں گے پاکستان کھڑا ہو جائے گا. گرین ریولیوشن جب تک نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک جو اب یہ چینی والوں کو سبسڈی دیتے ہیں ادھر موت پڑتی ہے حکومتوں کو کسانوں کو دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہمیں گھاٹا پڑتا ہے اس لیے سبسڈی. آپ مجھے بتائیں آلو میں گھاٹا پڑتا ہے کاٹن میں گھاٹا پڑتا ہے آپ گنے میں گھاٹا پڑتا ہے ہمیں کیا دیا جاتا ہے ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا. آئی واش ہے یہ جی 37 ارب روپے یہ پچھلی حکومت نے بھی 342 ارب کا ایک وہ پیکیج اناؤنس کیا تھا جی کسانوں کو مالو مال کر دیا اور 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. شباشری صاحب نے تو ٹریکٹر بھی دیے عام لوگوں کو. یہاں پہ نا میں چھوٹی سی آخری بات کروں گا جی. ابھی آپ کے سامنے چند دن پہلے جو مرغی کا ریٹ تھا وہ تقریباً 70-80 روپے کلو تھا. 120-130-140 تک بکتی رہی ہے. وہ گوشت بک رہا تھا زندہ مرغی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جا کے اگر ریٹ بہتر ہوا ہے تو حکومت پنجاب نے اس کا ریٹ کیپ کر دیا ہے. ہاں ٹھیک 260 اس وقت کیپ نہیں کیا جب اس کو نقصان ہو رہا تھا. اس کے کوئی کسی قسم کا مداوع نہیں کیا گیا. آج اس فارمر کو ریٹ کیپ کر دیا گیا حالانکہ اگر اس کو ریٹ بہتر ملتا ہے تو کم از کم وہ پچھلا نقصان پورا کر لے. ٹھیک یعنی اس وقت یہ میدان میں رہتے ہیں. ابھی آپ چینی کو لے لیں چینی پہ رپورٹ بھی آ گئی سارا کچھ ثابت بھی ہو ہر چیز ہو چکی ہے. اس کا ریٹ تو کم نہیں ہوا وہاں پہ تو ڈی سی نہیں گیا. لیکن وہ اس کا ریٹ کم کرنا جو ہے وہ تو مارکیٹ فورسز نے اس کا ریٹ کرنا. نہیں تو پھر ادھر بھی تو مارکیٹ فورسز ہیں. ٹھیک ادھر بھی تو مارکیٹ فورسز ہیں. وہاں گورنمنٹ آگے کیپ کیوں کر رہی ریٹ ان کا بھی ریٹ کیپ کرے. دیکھیں جی میں چاہوں گا کہ میرا جو اینڈ کنزیومر ایک شہری ہے نا وہ میکسیمم مستفید ہونا چاہیے. ٹھیک عام پاکستان بالکل ٹھیک. آپ کی اچھی انٹینشن ہے. مجھے پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرنی ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. عبدالحی دستی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں. عبدالحی دستی صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ اوور آل جو ایگریکلچر پالیسی ہے پنجاب حکومت کی اگر آپ اس کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کیونکہ میں جو خالد محمود کھوکر صاحب اور سید محمود الحق بخاری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کاشتکار کے ساتھ انتہائی زیادتی یہ کی جاتی ہے. اس کو ہمیشہ فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. اس کو سپورٹ پرائس نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے اس کے نقصان ہوتے ہیں. اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے. حکومت کی جانب سے کاشتکار کو فور گرانٹیڈ کیوں لیا جاتا ہے سر؟ سب سے پہلے تو میں سیلوٹ کروں گا ایک کھوکر صاحب کو. میں یقین کریں ان کا بہت زیادہ فین ہوں اور یہ جس طریقے سے کسان کی آواز بنتے ہیں نا اور ہر فورم کے اوپر جس اسٹرانگ طریقے سے یہ آواز کو اٹھاتے ہیں اس کے لیے میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے کہ زراعت ہم لوگوں نے کہا ریڑھ کی ہڈی. یہ جناب ہمارے ملک زرعی ملک ہے اور جو ہم نے حشر کیا اس ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک مجرمانہ غفلت جان بوجھ کے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جب سے اس ملک کے اوپر انڈسٹریلسٹ کا تسلط ہوا ہے نا جی جب سے یہ کاروباری لوگ اور یہ صنعت کار لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں نا جی اپنے پیسوں کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے برباد کر دیا اور ایک سازش کے ساتھ کر دیا. مجھے یہ بتائیں میں آپ سے پاکستان کو بنے 72 سال ہو گئے. میں آپ سے 70 سال کا حساب نہیں مانگتا. مجھے صرف 2 سال کا حساب دیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایگریکلچر پالیسی آپ کی ایگزیکٹلی ہے کیا؟ آپ ان کو ریلیف کس شکل میں دیں گے؟ چیز کے ساتھ آپ پچھلے سال سر سنیں ایک گلہ آیا سنیں نا عبدالحی دستی صاحب میری عرض سنیں حالات کے اندر کہ جب آپ کا میری عرض سنیں عبدالحی دستی صاحب میری عرض سنیں سر لوکس آیا ہوا ہے سر میری عرض سنیں سر. گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال ٹماٹر کی پرائس بڑی 300 تک گئی بہت شور مچا. اس دفعہ ٹماٹر 10 روپے کلو بک رہا ہے سر. اینڈ کنزیومر 15 روپے کلو تو وہ لے کے جا رہا ہے. اب اس کی ایکچوئل جو اس کا خرچہ ہوا ہے وہ بھی نہیں مل پا رہا.
تو اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر مہنگے بک رہے ہیں وہ بھی آپ حکومت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اگر وہ سستا بک رہا ہے تو بھی آپ کہہ رہے ہیں سر گزارش یہ ہے محمود الحق بخاری صاحب، ذرا ایک سیکنڈ، مجھے محمود الحق بخاری صاحب آپ نے گلہ کیا، مجھے یہ بتائیں، میں اس گلے کو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اچھا سر، پہلے تو سب سے پہلے تو میں دستی صاحب کو شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا سچ بول گئے، ٹھیک، ورنہ بہت کم ہوتا ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں بھی شوگر ہے، مٹھاس ہے، اور باقی پارٹیوں میں بھی ہے، تو پہلے تو میں بڑا متاثر ہوا ہوں، یقین کریں ان کی اس بات پہ دستی صاحب کی۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، انہی کی ملیں ہیں، انہوں نے لائسنس جاری کرنے ہیں، انہوں نے ہی پالیسیز بنانی ہے، کسان نے تو نہیں کچھ کرنا، کسان نے تو محنت کرنی ہے اور فصل اگانی ہے، جو ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ چیز، کبھی جیسے بھی حالات آئے ہیں، سینکشنز لگی ہیں، کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ فوڈ کی کمی نہیں ہوئی، تو کسان بیچارہ تو آپ یقین کریں کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اب یہ ٹماٹر والے مسئلے پہ بتائیں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے ان سے؟ سر میری آپ سنیں، بات یہ ہے کہ پالیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ گنے کا 5 سال ریٹ نہیں بڑھا، کوئی نہیں بولا، ٹھیک، دستی صاحب کو گزارش کروں گا کہ یہ علم بغاوت بلند کریں اور اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں مظلوموں کے لیے، ان کو ان دیکھی ان سنی دعائیں چھاؤں کریں گی ان کے اوپر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی صرف گنا ہی نہیں، آپ کاٹن کو لے لیں، ویپاری آتا ہے یوں اٹھاتا ہے اور وہ بنولے کا وہ یوں سونگتا ہے اور اٹھا کے پرے مارتا ہے، اسی طرح گندم کا آپ حشر دیکھ لیں۔ دیکھیں جب تک گورنمنٹ سیریس گندم کا تو انہوں نے ریٹ بڑھا دیا سر، یہ اچھا کام نہیں کیا آپ کے لیے؟ سر نہیں سنیں نا، اچھا بات یہ انپٹس کتنی بڑھ گئی ہیں آپ مجھے بتائیں، اور دوسرا میں دستی صاحب سے گزارش کروں گا ان کے توسط سے کہ یہ جو 37 ارب روپے کی وفاقی گورنمنٹ نے کھاد پہ سبسڈی دی ہے، یہ نہیں چاہیے کسانوں کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ٹوکن، وہ کیا وہی جو نواز حکومت کی پہلی پالیسیاں تھیں وہی آپ کی پالیسی ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ بتائیں جی عبدالحی دستی صاحب۔ ہمیں تو توقع تھی جی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بات کی ہے نا سبسڈی جو ہم ٹوکن کے ذریعے دے رہے ہیں اور اسکریچ کر کے دے رہے ہیں، میں خود بھی اس چیز کے مجھے بھی نہیں، کیونکہ دینی آپ ڈائریکٹ دیں، سبسڈی دیں، کتنا کمپلیکیٹ کرنے کا کہ آپ اسکریچ کریں، اور اس کی وجہ سے اتنے پرابلم آئے ہیں کافی زیادہ۔ یہ بات سر آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے سر، آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں سی ایم صاحب کو؟ سی ایم صاحب کو بتایا اور اس لیے ہم پالیسی چینج کر رہے ہیں، اب ہم ڈائریکٹ سبسڈی دے رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ وہ جو بیچ میں تھا وہ اسکریچ کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا سسٹم ختم کر کے ہم ڈائریکٹ بوری کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ویری گڈ۔ اچھا اب یہ ان کے لیے کوئی سپورٹ پرائز جو ہے وہ طے کی جا سکتی ہے باقی پروڈکٹس کے اندر بھی؟ آلو کے اندر کر دیں، پیاز کے اندر کر دیں، کسی اور سبزی کی مد میں کر دیں، ٹماٹر کو لے کے کر دیں، یہ آپ اس چیز سے ایگری کریں۔ اب ان کا یہ کہتے ہیں جی فی ایکڑ خرچہ۔ سر سنیں، میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، جی پلیز، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان انتہائی سنسیئر ہے اس ملک کے ساتھ، وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو آپ کے شوگر والی چینی کی اور آٹے کی جو رپورٹ آئی ہے، اور اس کے اندر اس نے کسی کو اسپین نہیں کیا۔ ٹھیک، دیکھیے اگر کوئی سیاسی بندہ ہوتا، آپ امیجن کریں کہ کیا یہ چیز نون لیگ طور پہ یا پیپلز پارٹی طور پہ ہو سکتی تھی؟ یہ درست۔ اچھا کوئی ایگزامپل ہے ایسی کہ ان لوگوں نے؟ اب مجھے بتائیں، اگر اسحاق سوال یہ ہے عبدالحی دستی صاحب، سوال یہ ہے کہ جس دن ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس دن ہم تسلیم کریں گے کہ واقعی ایک چلے وہ تو ہے، لیکن یہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اس کو اس حد تک آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان کے خلاف سر اس حد تک اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن شوگر پرائس نیچے نہیں آئی۔ 40-50% تک جو انہوں نے کام کیے وہ تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کم از کم۔ سر اس حد تک ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی پلیز، میں دستی صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا ان کے توسط سے، مجھے
یقیناً بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں بلکہ ان کو ذاتی طور پہ ان کو ملوں گا بھی صحیح. یہ کسانوں کے لیے درد رکھتے ہیں, خود یہ ذمہ دار یقیناً ہوں گے. میں ایک چیز یہ ابھی آپ نے یقیناً ہے سر, ان کے آم کے باغات ہیں جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ دستی صاحب اس کے لیے آواز اٹھائیں. جو نقصان آج یقین کریں کہ رحیم یار خان میں شدید ترین حملہ ہے. آج لوگوں کے واٹس ایپ, مجھے میسیجز, اور سب سے زیادہ ایفیکٹ ضلع رحیم یار خان ہوا ہے. اگر شوگر پہ کسان کا استحصال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ملیں ضلع رحیم یار خان میں ہیں, اور وہی کسان کا استحصال زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی جو کپاس ہے وہ 20,000 روپے, آپ بھی ذمہ دار ہیں, 1 ایکڑ پہ خرچہ ہوتا ہے. آج یقین کریں کہ 2-3 کسانوں کے فون آئے, وہ رو پڑے کہ جی ہماری وہ کھا گئی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے کہ سال بھر کی سر, سال بھر کی اس کی کمائی ہے سر, اس پہ ریلیف دیا جائے, اس کا اعلان کروائیں وزیر اعلیٰ سے. میں پیسٹی سائیڈ کی آپ کو منوپلی بتاؤں جی پلیز, کہ کم از کم میرا خیال ہے کہ 4-5 سال سے ان کا کیس کورٹ پہ پینڈنگ ہے. ہم سیمپلنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے جو پیسٹی سائیڈ کمپنی ہے انہوں نے ریٹ پیٹیشن دائر کی ہے کہ یہاں کی جو لیبارٹریز ہیں پاکستان کی وہ ISO سرٹیفائڈ نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں سیمپل کر سکے. لہٰذا آپ پہلے ان کے کہیں کہ وہ اس معیار کو اپنائیں اور اس کے بعد جا کے, اور اس کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے نا جی, میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ موسمیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج, اور اس کے بعد جو دوائی ہے جو پیسٹی سائیڈ ہے آپ کی وہ انتہائی ناقص ہے. ٹھیک, اس کے اندر وہ پوائزن ہے ہی نہیں, وہ جس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ چیز ہے ہی نہیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ ٹڈی دل کے معاملے کو خاص طور پر لے کر کے آپ اب ذمہ داروں کے لیے اعلان بھی میں چاہ رہا ہوں, لیکن ٹڈی دل کے معاملے کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بدقسمتی سے وفاق اور صوبوں کے درمیان ہمیں کوارڈینیشن نظر نہیں آئی, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک ہم 48,000 لیٹر اسپرے کر چکے ہیں. 48,000 لیٹر نہیں, آپ بالکل کر چکے ہیں, آپ بالکل کر چکے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے جی, NDMA نے کہا ہے کہ وہ تقریباً 2,90,000 ایکڑ کا سروے انہوں نے کر لیا ہے. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ کوارڈینیشن کی کمی کیوں نظر آئی؟ دیکھیں جی, اب ہر صوبہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. وہ جب سے وہ ترمیم آئی ہے 18ویں ترمیم, ہر آپ نے صوبوں کو بااختیار بنا دی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نہیں لے رہا, انٹرسٹ نہیں لے رہا, دیکھیں گورنمنٹ نے بہت ہر صوبے کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف کریں. اب پنجاب کے اندر جو ہمارے بارڈر سے ہم نے وہاں پہ بھی بہت زیادہ کیا تاکہ یہ سندھ والی سائڈ سے نہ آ سکے. تو مقصد یہ ہے کہ اب تو اس میں آپ گورنمنٹ پاکستان کو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو ہر پروونس کا اپنا خود انٹرسٹ تھا اس کے اندر, اس کی محنت تھی. اچھا چلیں, آخر کے اندر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اب آپ کسانوں کے لیے کیا اگلے 3 سال کا پلان کیا ہے آپ کا؟ کون کون سی فصل میں ان کو سپورٹ پرائز دینے جا رہے ہیں آپ؟ کس طرح سے ریلیف ان کے لیے طے کریں گے؟ ان کا گلہ یہ کیسے دور ہوگا کہ حکومت ہمیں فور گرانٹڈ لیتی ہے؟ ماضی کی حکومتوں نے بھی لیا, اور عمران خان صاحب جو کہ آئیڈیل نعرے لے کے آئے تھے, جنہوں نے نئے پاکستان کی بات کی تھی, ان کے دور حکومت میں بھی کسان کو فور گرانٹڈ لیا جاتا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گا جو موجودہ حالات ہیں, یہ لوگ اور اس کے بعد کرونا, یہ بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دعا کریں کہ جتنا جلد از جلد اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے. ٹھیک, تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ پوری دنیا آپ کی ایک نیو شیپ میں آئے گی. آپ کی پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوگی, ایک کرائسس میں چلے گی. ہم نہیں آئیڈیا کر سکتے. ہمارے جو مالی حالات تھے گورنمنٹ کے آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے آن گوئنگ اسکیمز, فنڈنگ, ہر چیز انہوں نے اٹھا کے وہ یہ کرونا کے خلاف کر رہے ہیں. اور صرف اس ٹائم اگر 2 چیزیں چل رہی ہیں جو پتہ لگے کہ آپ کی جو سرکاری تنخواہیں ہیں وہ چل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو فائٹ اگینسٹ کرونا ہے وہ اس کے اوپر پیسہ چل رہا ہے سارا. تو یہ آپ دعا کریں بس اللہ تعالیٰ اس ملک کا رحم کرے, اور رحم کر رہے ہیں. جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے آپ یقین کریں کہ دنیا حیران ہے کہ اس کے باوجود یہاں پہ جو ڈیتھ ریشو ہیں, جو پازیٹیو کیسز ہیں, وہ حیران کن اور موزانہ طور پہ بہت کم ہے. اب آپ یہ لوکس کو دیکھ لیں,
یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، جو ہمارا ایک آئیڈیا تھا نا خدا نہ خواستہ جس طریقے سے نقصان ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوا، یہ اللہ نے بہت کرم کیا ہمارا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ محمود الحق بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر۔ دستی صاحب ایک تجویز ہے کہ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، کسانوں کی بھی اور ہم سب پاکستانیوں کی، کہ اس ٹڈی دل سے دیکھیں یہ قحط سالی کا باعث بن سکتی ہے اگر ہم نے سنجیدہ نہیں لیا۔ میری یہ گزارش ہے کہ جتنی پیسٹی سائیڈ کمپنیاں ہیں ان کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، میکنزم ہوتا ہے، ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس سروے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو فرٹیلائزر کی فیکٹری ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے پاس مشینری بھی موجود ہوتی ہے، ان کے پاس وہیکلز بھی موجود ہیں، اور ایک ساتھ مل کے جو ہے اور کسان بھی ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے تو تبھی جا کے کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں۔ بتا دوں کہ اس کے اندر بھی ہمیں بڑا طریقے سے، کیونکہ ہم بالکل اندھا دھند اسپرے نہیں کر سکتے، ظاہر فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہوگا کہ جو کسان دوست کیڑے ہوتے ہیں جو فصل کے ہوتے ہیں فائدے مند ہوتے ہیں، اس کو بھی نقصان۔ تو اس کے لیے ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم یہ بلوچستان کے ایریے میں ان کو لے دھکیل کے نا اس لوکلس کو، اور اس کے بعد وہاں پہ بالکل بے شک آپ اندھا دھند اسپرے کریں۔ اچھا مجھے آخر میں عبدالحی دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اندھا دھند اسپرے بھی نہیں کر سکتے، آپ نے احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن جو ایک مومنٹم کریٹ ہونا چاہیے ان علاقوں کے اندر، احم یار خان بیلٹ کے اوپر یا نیچے ملتان بیلٹ کے اوپر، کہ جو کسان ہیں وہ ان کے لیے کوئی ہیلپ لائن جو ہے وہ آپ ایک قائم کر دیں، اور ایک مومنٹم کریٹ ہو جائے کہ ٹڈی نے جس طرف موومنٹ کرنی ہے اس طرف اس کو پیچھے سے اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر فوکس کیا جائے۔ یہ مومنٹم کی کمی کیوں نظر آ رہی ہے؟ بتایا کہ یہ جوائنٹ ایفرٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر پی ڈی ایم اے، آرمی اور ہمارا ایگریکلچر، یا 91 لاکھ ایکڑ رقبے کا سروے ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہمارا افیکٹڈ ایریا تھا وہ تھا 3 لاکھ ایکڑ، جو آپ نے بھی بتایا 2,90,000۔ ہاں جی۔ تو مقصد یہ کہ ہمارے پاس ہر فگر ہے، ہمیں ان کی موومنٹ کا بھی پتہ ہے، اور جہاں پہ جا کے یہ رات کو بسیرا کرتی ہے وہاں پہ اور جا کے۔ دستی صاحب میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جن کسانوں کے نقصانات ہوئے ہیں کائنڈلی اس کا تخمینہ لگنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ ضرور سبسڈی دینا۔ اگر ہم چینی والوں کو دے سکتے ہیں تو یہ تو محب وطن ہے۔ جی عبدالحی دستی صاحب، یہ سب سے بڑا اور اہم مطالبہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے آپ حالات دیکھ لیں نا، ملکی حالات اور ورلڈ لیول پہ جو کرونا اور سارا کچھ، اس وجہ سے مقصد یہ کہ جو بندہ وہی بات جو جینوئن ہو، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہو اتنے بڑے اس کے بعد۔ سر آپ ایڈوائزر ہیں، آپ ان کی آواز نہیں بنیں گے۔ سر گزارش سنیں، سر دستی صاحب گزارش سنیں، آپ ایڈوائزر ہیں، آپ ان کی آواز نہیں بنے گا تو کون ان کی آواز بنے گا؟ سر میں بالکل بنوں گا، لیکن انشاءاللہ کیونکہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، حالات کا بھی پتہ ہے، اور یہ ہمارا جو طبقہ کسانوں کا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پسا ہوا اور مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسانوں کا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عبدالحی دستی صاحب آپ کا بہت شکریہ، خالد محمود کھوکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید محمود الحق بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ٹڈی دل پاکستان کے اندر حملہ آور ہے اور اس کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اگر حکومت پچھلے سال جس طرح سے کسان اتحاد والے کہہ رہے ہیں کہ اقدامات اٹھا لیتی، بروقت اقدامات اٹھا لیتی، تو شاید آج جو نقصان ہو چکا ہے اس سے بھی بچا جا سکتا تھا، لیکن اب بھی بہرحال ایک ہنگامی صورتحال کو اناؤنس حکومت نے کر بھی دیا ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہنگامی اقدامات بھی اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مزید نقصانات سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ کسان اتحاد والے یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بین الاقوامی ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں، اس کی ہم نے کچھ ڈیٹیلز اور فائنڈنگز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ حالات اس قدر گھمبیر ہو سکتے ہیں کہ کم از کم 350 ارب پاکستانی روپے کا اس موسم گرما کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر آئندہ جو موسم آئے گا اس میں بھی تقریباً 450 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر اگر غذائی قلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ آگے ملک کی اکانومی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے،
کورونا جیسے مسائل ہمارے سامنے ہیں. تو ان حالات کے اندر اگر یہ سب کچھ ہوا تو یقیناً یہ بہت زیادہ خوفناک ہوگا. تو حکومت کو جو اقدامات وہ اٹھا رہی ہے اس کے اندر مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, مزید ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.